दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो है डाइवोर्स के बच्चों पर असरात। आप में से हर शख्स जानता है कि डाइवोर्स एक सोल क्रशिंग एक्सपीरियंस है। जो शख्स भी डाइवोर्स के प्रोसेस से गुजरता है या गुजर रहा है या गुजर चुका है, वो जानता है कि ये आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। कोई भी शख्स इसलिए शादी नहीं करता कि एक दिन वो डाइवोर्स की सूरत में उसका अंजाम होगा। हमारे माशरे में डाइवोर्स को अच्छा नहीं समझा जाता। देखने में ये भी आता है कि जब भी लोग डाइवोर्स के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आमतौर पे मर्द और औरत इसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं और बहुत आगे तक निकल जाते हैं। डाइवोर्स के प्रोसेस में अक्सर बच्चे एक कोलैटरल डैमेज का शिकार होते हैं। जिस तरह दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, इसी तरह मर्द और औरत के दरमियान होने वाली डाइवोर्स में नुकसान बच्चों का होता है और बच्चे कुचले जाते हैं। हमारे माशरे में आमतौर पे मशरकी इक़्तिदार को ग्लोरीफाई किया जाता है और कहा जाता है या ये ख्याल किया जाता है कि मशरकी इक़्तिदार मगरबी इक़्तिदार से बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे मशरकी माशरों में बच्चों को आमतौर पे माँ बाप की एक जागीर समझा जाता है। माँ बाप उनको अपनी एक प्रॉपर्टी की तरह समझते हैं और उनकी इनफरादियत यानी कि उनकी पर्सनल ऑटोनमी, उनकी वेलबींग या उनकी खुशी का ख्याल इतना नहीं रखा जाता। और डाइवोर्स के प्रोसेस में तो बिल्कुल ही एक बेहिसी का मुजाहरा किया जाता है और माँ बाप आमतौर पे बच्चों को बिल्कुल भूल जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। उनको एक मैरिटल प्रॉपर्टी या एक जागीर की तरह इधर से उधर फुटबॉल की तरह धकेला जाता है। ऐसे में मैं मगरबी इक़्तिदार या वेस्टर्न सोसाइटी की तारीफ़ करूँगी कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जब भी कपल्स डाइवोर्स से गुजरते हैं तो बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का मुजाहरा किया जाता है। आपके सामने मैं कुछ स्टैट्स या कुछ नंबर्स रखूँगी। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज से 40 या 50 साल पहले डाइवोर्स की रेशो या डाइवोर्स रेट इतना ज़्यादा नहीं था। आमतौर पे लोग अपनी टॉक्सिक मैरिजेज़ या अनहैप्पी मैरिजेज़ में रहते थे और गुजारा करते थे या शादियों को निभाते थे, चाहे वो ज़ाती तौर पर कितने ही नाखुश क्यों ना हों। ऐसी शादियों में लोग पर्सनली अपनी वेलबींग या हैप्पीनेस का इतना ख्याल नहीं रखते थे। आमतौर पे डाइवोर्स उसी वक्त होती थी जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, चीटिंग हो जाए या दूसरी शादी या फिर शादी में आमतौर पे तशद्दुद इन्वॉल्व हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैल्यूज़ चेंज होती गई और अवेयरनेस की वजह से या ख़वातीन में तालीम और एजुकेशन और इंडिपेंडेंस की वजह से डाइवोर्स रेट आगे बढ़ता गया। अब लोग आमतौर पे डाइवोर्स उस वक्त लेते हैं जब वो पर्सनली हैप्पी या शादी में खुश नहीं होते। लोगों में बर्दाश्त भी कम होती जा रही है और आमतौर पे लोग इतना सफ़र नहीं करते शादी में। लोग इस बात को प्रेफर करते हैं कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नाखुश रहने की बजाय अपने आप को उस रिश्ते से अलग कर लें। इसलिए मजाकन ये भी कहा जाता है कि अब अगर किसी को किसी के छींकने का अंदाज ना पसंद हो या कोई ज़्यादा ज़ोर से खराटे लेता हो तो इतनी छोटी बात पर भी आमतौर पर डाइवोर्स आजकल हो जाती है। मजाक के अलावा स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका में हर 13 सेकंड के बाद एक डाइवोर्स होती है और 50% शादियों का अंजाम डाइवोर्स होता है। 50% बच्चे डाइवोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। प्यू की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में होने वाली 40% शादियों में एक शख्स आमतौर पर दूसरी शादी कर रहा होता है और तकरीबन 20% शादियों में दोनों कपल्स में से दोनों की दूसरी शादी होती है। इसका मतलब है कि डाइवोर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चे करते हैं।
ڈائیورس کے پروسیس میں گزرنے کے دوران بچے بہت زیادہ کنفیوژن، کیوس اور انپریڈکٹیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے حالات سے کیسے نپٹا جائے اور ڈائیورس کے اس بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ ڈائیورس کا پروسیس بچوں کی شخصیت پہ بہت گہرا اور برا اثر ڈالتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کنفیوزڈ سی سچویشن ہوتی ہے اور بچے بہت سارے مکسڈ ایموشنز کا شکار ہوتے ہیں، جس میں کیوس، کنفیوژن، اینگر، ہرٹ، ڈپریشن، فرسٹریشن یا اینگر ہو سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق اگر ڈائیورس ایسی عمر میں لی جائے جس میں بچوں کی عمر 3 سال سے کم ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت بچے اپنی یادداشت یا میموریز کو سٹور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر ڈائیورس اس وقت لی جائے جب بچے ٹین ایج ایئرز میں ہوں تو شاید ان کی پرسنالٹی پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس عمر میں بچے عام طور پہ ان کی سوچ سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے اور ان کی ذات کے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہے، تو بچے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ جو بھی حالات ان کے ارد گرد ہو رہے ہیں آخر وہ کیوں ہو رہے ہیں، اور بچے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈائیورس کے یا طلاق کے شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم۔ کچھ بچے ڈائیورس سے بالکل کوئی اثر نہیں لیتے، لیکن کچھ بچے شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ڈپریشن، انگزائٹی، اینگر، فرسٹریشن، ہرٹ، اور لانگ ٹرم ایفیکٹ میں مینٹل ہیلتھ پرابلمس، یعنی کہ ڈپریشن، انگزائٹی جو کہ لانگ ٹرم ہو سکتی ہے، یا پھر بیہیویئرل پرابلمس جس میں امپلسو ایٹیچیوڈ یا پھر اینگر مینجمنٹ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچے ہائی رسک بیہیویئر کا شکار ہوں اور ڈرگز اور الکوہول میں پڑ جائیں۔ ڈائیورس کا پہلا سال بچوں کے لیے بہت ہی مشکل یا ٹف ہوتا ہے۔ ایسے میں بچے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ابینڈنڈ فیل کریں، یعنی کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر ان کے ماں باپ نے آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک دن ان کو بھی چھوڑ دیں۔ بچے گلٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ ڈائیورس لے رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ بچے جو اسکول میں اچھے گریڈز نہیں لیتے، یا وہ بچے جو بہت شرارتی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کا رسپانسبل سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے بچے ریکنسیلیشن فینٹیسیز کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بچے یہ سوچیں کہ شاید اگر وہ کوشش کریں تو ان کے ماں باپ پھر سے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں۔ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس کو بڑے سینسٹیو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ چاہے آپ کے آپس میں اختلافات کسی نہج پر پہنچ چکے ہوں، کوشش کریں کہ بچوں کے معاملے میں سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کریں اور دونوں ماں باپ مل جل کر بچوں کو اس صورتحال سے بچائیں اور ان کو اس سے نکالیں۔ ہاؤ ٹو بریک دا نیوز ٹو چلڈرن اباؤٹ ڈائیورس، بچوں کو ڈائیورس کے بارے میں کیسے بتایا جائے۔ کوشش کریں کہ دونوں ماں باپ مل کر بچوں سے ڈائیورس کے بارے میں بات کریں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور ہم دونوں مل کر یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ بات کو اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل رکھیں، بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں بچوں کو سمپل طریقے سے یہ بتایا جائے کہ آپ علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ بچوں سے زیادہ دیر تک اس بات کو سیکریٹ نہ رکھیں کہ آپ ڈائیورس لے رہے ہیں۔ اسٹڈیز کے مطابق وہ بچے اپنی شخصیت پہ زیادہ گہرا اثر لیتے ہیں جن کو اچانک سے بتایا جائے کہ ماں باپ ڈائیورس لے رہے ہیں، اور جنہوں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ ان کے لیے یہ ایک شوق اور صدمے کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ ایسے بچے جو روز اپنے ماں باپ کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں، شاید ان کے لیے یہ ایک ریلیف یا ایک خوشی کی بات ہو کہ ان کے ماں باپ بالآخر علیحدہ ہو رہے ہیں اب ان کو ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک بات اور جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوشش کریں بچوں کو یہ بتائیں کہ
آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ اب آپ کی فیملی ٹوٹ رہی ہے، کوشش کریں کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، تاکہ بچوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ شاید ماں باپ ایک دوسرے سے اب محبت نہیں کرتے، تو شاید بچوں کو بھی اب اتنی محبت نہ ملے۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ ان کو بالکل کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ڈیورس کی صورت میں بچے اپنے آپ کو ابینڈنڈ محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ بچے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ شاید اب ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اور ماں باپ ان کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کی برائیاں اپنے بچوں سے نہ کریں۔ بچوں کے لیے آپ دونوں ماں باپ ایک جیسا مقام رکھتے ہیں اور بچے آپ دونوں سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کو ایک پارٹی نہ بنائیں۔ بچوں کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی نہیں، وہ آپ دونوں سے ایک جیسی محبت کریں گے اور آپ ہمیشہ ان کے لیے ان کے ماں باپ کی حیثیت رکھیں گے۔ اس لیے بالکل ان کو اپنی لڑائی میں مت گھسیٹیں۔ کوشش کریں کہ ان سے اوور شیئرنگ نہ کریں۔ ڈیورس کی زیادہ ڈیٹیلز یا ایسی باتیں جو تکلیف دہ ہیں یا اشتعال انگیز ہیں بچوں سے شیئر نہ کی جائیں، کیونکہ ان کی نفسیات پہ گہرا اثر ڈالیں گی اور بچے یقیناً ان سے متاثر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں یا ان کی شخصیت میں کچھ کمزوریاں پیدا ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ بچوں کو اپنا میسنجر مت بنائیں، یعنی کہ ماں باپ کی لڑائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ آپس میں اب ایک دوسرے سے بات تک کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے وہ بچوں کی کوئی بھی بات ہو تو وہ بچوں کے ذریعے دوسرے پیرنٹ کو میسج دیتے ہیں۔ اس کو میں بالکل ڈسکریج کروں گی، کیونکہ اس سے بچوں کی نفسیات پہ گہرا اثر پڑتا ہے اور ان کے لیے ایک ایڈیشنل سٹریس ہوتا ہے۔ بچوں کی ذمہ داری صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسکول میں اچھا پرفارم کریں اور اچھے گریڈز لیں اور ان کی نشو و نما صحیح ہوتی رہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کی پڑھائی میں اور ان کی دوسری ایکٹیویٹیز میں دونوں ماں باپ اسی طرح سے انوالو ہوں جیسے پہلے ہوتے تھے۔ اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ بچوں کی خاطر ایک یونٹی دکھائیں اور ان کو دکھائیں کہ آپ بہرحال ان کے ماں باپ ہیں اور آپ کو ان کی زیادہ پرواہ ہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کی نشو و نما اور صورتحال پہ بہت گہری نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں وہ پڑھائی میں پیچھے تو نہیں رہ رہے۔ بچوں کو امپاور کریں اور ان کو اس بات کا اعتماد دلائیں کہ حالات مشکل ہیں لیکن وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ان مشکل حالات سے گزر سکیں۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو مدیحہ ٹاکس @gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔